तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा तक रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए पेश करते हैं और खुदावंद के फजल से आपके पूछे गए सवालात का हम जवाब जरूर देंगे। हम आखिरी किस्त पर पहुंच चुके हैं जो कि 39वें बाब के आखिरी हिस्से के मुताले पर मुश्तमिल है और 40वें बाब के आखिर पर हम खुरूज की किताब के मुताले को खत्म करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, खैमा इज्तिमा की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं और तमाम हिस्सों और चीजों का बनाया जाना खत्म हुआ, लिहाजा अब हम 39वें बाब की 32वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह से खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ और बनी इसराइल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान, उसकी गुंठियां और तख्ते और बैंडे और सतून और खाने और घटा टोप, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ, तख्त की खालों का गिलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चोबें और सरपोश, और मस्कन की बाकी मांदा चीजों हिस्सों की फहरिस्त। 42वीं आयत है जहां लिखा है, जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम किया। और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने कर लिया है जैसा कि खुदावन ने हुक्म दिया था, और उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया था और मूसा ने उनको बरकत दी। खैमा बन गया था, तमाम चीजें तैयार थीं। मूसा ने बनी इसराइल के बेटों से खैमा हासिल कर लिया था जिन्होंने उसे बनाया था। उसने उसे मंसूबे के मुताबिक पाकर उनको बरकत दी। लिहाजा मस्कन की तस्दीक के आखिरी मराहिल से मुतालिक हमें कुछ बताएं। इससे मुझे वो सूरत हाल याद आती है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है जब वो दूसरे करंथियों के दूसरे बाब में ये कहता है कि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर एक शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले किए हों, खा भले हो या बुरे। आज जो कुछ हम कर रहे हैं उससे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन सबके काम जान लिए जाएंगे। किसी का काम जलाया जाएगा और किसी की मेहनत अकारत की जाएगी और किसी को उसके काम का अच्छा अजर मिल जाएगा। और यहाँ पर पालूस रसूल हमें सिखाता है कि दंगल में मुकाबला करने वाला अगर रोजाना की बुनियाद पर उसकी मशक ना करे तो जीत का सेहरा उसके सर नहीं लगेगा। लिहाजा मूसा ने जो काम करना था उसे लोगों के सुपुर्द कर दिया और जिन्होंने उसे करना था उन्होंने उसे हासिल किया। इसके बाद जिसने जो करना था वो उसे करने के लिए बिल्कुल आजाद था और वो काम मूसा तक पहुंचाना था और उसने उसे बिला खता चेक करना था और उसे उसके काम के मुआफिक अजर मिलना था। बात के आखिरी अल्फाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लिखे हैं, और मूसा ने सब काम बिला खता किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदा ने हुक्म दिया था। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी और हमेशा बरकत फरमाबरदारी के साथ आती है। सही। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बरकत सिर्फ फरमाबरदारी से ही मिल सकती है और किसी चीज से नहीं। अगर आप फरमाबरदार हैं तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया। इसके बाद हम 40वें बाब पर जाएंगे जो खुरूज की किताब का आखिरी बाब है, जो इन आयात से शुरू होता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तो खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना और उसमें शहादत का संदूक रखकर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बखूर जलाने की जरी कुर्बानगाह को शहादत के संदूक के सामने रखना
اور مسکن کے دروازے کا پردہ لگا دینا، اور سختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو سب حصوں کا احاطہ کرتی ہیں تاکہ خدا اس جگہ کو دیکھے اور اس کی تقدیس کرے اور اپنے جلال کے بادل کے ساتھ آئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ پہلی چیز صندوق کو رکھنا ہے۔ ہمیں اس باب کے متعلق آپ کچھ بتائیے۔ ہم جانتے ہیں کہ صندوق خیمہ اجتماع کا ایک بہت خاص حصہ تھا، اور صندوق کو ہم سیموئیل کے 4 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صندوق کے بارے میں بہت واضح طور پر بات کی گئی ہے۔ ایک خدا کی بندی نے یہ محسوس کیا کہ گھر ویران ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام یوکبت رکھا، اور حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، لیکن خیمہ اجتماع کا سب سے خاص حصہ عہد کا صندوق ہی تھا۔ یہ مسیح کی طرف ایک اشارہ ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ اگر یہ ممکن نہیں کہ خدا جسم میں ظاہر ہوتا تو برکات ہم تک کیسے پہنچتیں؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا ایک قوم کے درمیان رہتا؟ لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہا۔ ہم اسرائیل کے بیٹوں سے بڑھ کر نہیں، وہ بھی برے تھے اور ہم بھی برے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ بائبل کی کہانی ہے، لیکن شروعات یہ تھی کہ خداوند جسم میں ظاہر ہوا۔ لہٰذا پہلی چیز جس کا خیمے میں ذکر ہوا وہ صندوق اور پردہ ہے، جو خیمے کی خاص چیز تھی۔ اس کے بعد 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک وہ مسح کے تیل کی بات کرتا ہے، جس سے سارے خیمے اور اس کے حصوں کو مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمے کے دروازے پر لایا جاتا ہے۔ وہاں انہیں پانی سے صاف کر کے کاہنوں کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ مہربانی سے اس تیاری پر تبصرہ کریں۔ کوئی بھی کہانت کا کام خود سے نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے ہارون کو بلوایا۔ پرانے عہد نامے کی پرانے عہد نامے میں کوئی بھی خود سے کہانت کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بس وہی آپ کو مقرر کر سکتا ہے، اور ہارون کے ساتھ یہی ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون کو مسح کر، وہ میرے لیے کہانت کا کام سر انجام دے۔ لیکن کہانت کے کام کے لیے اسے ایک خاص مرحلے سے گزرنا تھا، اسے غسل کی ضرورت تھی، پھر اسے مقدس لباس پہننا تھا، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جو کہ بہت ہی خاص لباس تھا جو کہ 7 حصوں پر مشتمل تھا، اور آخر میں کہانت کا کام سر انجام دینے کے لیے اس کا مسح کیا جانا ضروری تھا۔ لہٰذا اس لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کاہن ہیں، اور یسوع مسیح ہمارا عظیم سردار کاہن ہے، اور ہارون جس کے واسطے مسیح نہیں تھا بلکہ ملک صدق کے حوالے سے ہارون کی مثال کے مطابق ہی۔ یہ مسح کا تیل کیا ہے؟ مسح کا تیل کیا ہے اور اس کی روحانی مشابہت کیا ہے؟ پاک روح ہے۔ پاک روح۔ سو جب کاہن کو مسح کے تیل سے مسح کیا جاتا تھا، یہ ہمارے پاک روح سے مسح کیے جانے کی ایک تصویر ہے۔ یہ مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے جو سردار کاہن ہے کہ تجھے تیرے ساتھیوں کی نسبت زیادہ مسح کیا گیا ہے، تیرے ساتھیوں کی نسبت تجھے زیادہ مسح ملا ہے۔ مسیح کو روح القدس سے مسح کیا گیا ہے، اور خدا نے اسے روح القدس بغیر پیمانے کے دیا ہے۔ ہمیں بھی پاک روح سے مسح کیا گیا ہے، اور ہمیں بھی پاک روح کا مسح دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ جانا کہ پرانے عہد نامے میں پاک تیل سے مسح کیا جانا ایک علامتی رسم تھی۔ پاک روح کا کام نئے عہد کا مسح ہے، اور اب ہمیں بالکل۔ ضرورت نہیں۔ جی، اور ہم نے یہ جانا ہے کہ تیل سے لوگوں یا چیزوں کی تقدیس کرنا ضروری نہیں۔ اور تیل پاک روح کی ایک علامت ہے۔ ایماندار پاک روح سے مسح شدہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ بس ہمارا خداوند ہی کر سکتا ہے۔ اور اب ہم مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے وسیلے سے ہی نزدیک ہوں گے۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی یوسف، خیمہ اجتماع کی تفصیل اور ہارون اور اس کے بیٹوں کی تقدیس کو کیوں دہرایا گیا، اگرچہ انہیں پہلے بھی دہرایا گیا؟ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ تخلیق کا ذکر پیدائش کے پہلے باب میں کیا گیا، جب خدا ہمیں انسان کی تخلیق کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہے۔ پیدائش کے دوسرے باب میں بھی اس کا ذکر ہے، جو اس کے لیے کافی ہے۔
لیکن ہمیں خیمہ اجتماع کے متعلق بتاتے ہوئے جو زمین پر خدا کا پہلا گھر ہے جس کا ذکر 15 ابواب میں کیا گیا، مطلب 25 تا 40، ساری تفصیلات کا ذکر کیا گیا اور اسے دوبارہ بھی دہرایا گیا تھا۔ اور خدا کا اولین مقصد انسان کے درمیان رہنا کیوں ہے اور انسان کی خدا کے نزدیک اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ خوشنودی بنی یہ آدم کی صحبت بالکل میں تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے 2 یا پھر 3 مرتبہ بیان کر کے خدا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بے شک گو کے پرانے عہد نامے میں کلیسیا نہیں تھی، لیکن خدا کا گھر یا ہیکل یا خیمہ اجتماع کا زمین پر ہونا کلیسیا کی تصویر جی ہے، بالکل اور یہ صحیح۔ وجود رکھتی ہے اور یہ خدا کا ازل سے منصوبہ ہے۔ لیکن ایک دن یہ مخلوقات جو خدا نے تخلیق کی ہیں ختم ہو جائے گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، صحیح۔ اجرام فلک پگھل جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن کلیسیا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، لہٰذا اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمیں 25ویں باب کی 8ویں آیت میں بتایا گیا ہے، وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ خدا اس بات سے کس قدر خوش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس بات کی قدر کریں۔ اے خداوند، قدوسیت تیرے گھر کو زیب دیتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس کے بعد ہم 16ویں آیت سے 33ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے اور ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کی تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ خیمے کے ہر حصے اور اس کی چیزوں کو ٹھیک جگہ پر رکھنے کی ترتیب جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، ہر چیز کی لمبائی اور چوڑائی کے مطابق۔ میں 34ویں آیت پر بات کروں گا۔ خیمہ اجتماع کو کھڑا کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، جی اور 33ویں آیت میں یہ کہنے کے بعد موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ ابر خیمہ اجتماع پر چھا گیا۔ بھائی یوسف، میں یہاں پہ آپ کی وضاحت چاہوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند کے جلال کے ابر سے کیا مراد ہے؟ اس کے جلال کا ابر۔ خداوند کے جلال کا ابر؟ ہاں بے شک، جب انہوں نے اس کام کو مکمل کر لیا جیسا موسیٰ کو خدا نے حکم دیا، وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا خدا نے حکم دیا تھا، اور پھر خدا نے اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ خدا کا جلال تھا جس نے مسکن کو معمور کر دیا۔ ابر نور ہے، ٹھیک ہے جس سے مراد رہنا ہے۔ بالکل بالآخر خدا نے انسانوں کے درمیان رہنا قبول کیا، کیونکہ ہر چیز فرمان کے مطابق تکمیل کو پہنچی۔ آپ کو یاد ہے کہ خروج کے شروع میں ہی لوگ مصر کی سرزمین پر مصیبتوں میں مبتلا زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بس غلام ہی نہیں تھے، اور جب انہیں کہا گیا کہ اپنے بیٹے لو اور دریائے نیل میں پھینک دو، یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو وہ برداشت کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف وہاں پر ایک غلام کی حیثیت سے تھے، بلکہ ان سے جبری مشقت بھی لی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بے اولاد عورت ہو جسے اولاد کی ضرورت ہو، اور اگر اسے بیٹا ملے تو وہ کیسے دریا میں پھینک دے۔ یہ بڑا ظلم تھا، لیکن وہ کتاب جو ظلم سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام خدا کی معموری سے ہوتا ہے، بے شک اس کے اور خدا کے درمیان ایک خوبصورت کہانی ہے۔ خروج کی کتاب خروج کی داستان ہے۔ یہ بحالی کی کتاب ہے جس میں ہم نہ صرف بحالی بلکہ مسکن کے وجود کو بھی دیکھتے ہیں۔ خدا کا جلال خیمہ پر چھا گیا اور اسے خدا نے بنوایا۔ اور خیمہ خدا کے فرمان کے مطابق کھڑا کیا گیا۔ جی خدا کے جلال سے خیمہ معمور ہو گیا اور جلال آشکار ہوا۔ برائے مہربانی بھائی یوسف، اس منظر کا یوحنا کے پہلے باب سے تعلق بیان کیجیے۔ خیمہ ہماری سرزمین تک پہنچا، خدا کا جلال زمین پر ظاہر ہوا، لہٰذا آپ ہمیں بتائیے کہ یسوع مسیح کیسے خدا کی حضوری اور اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خیمہ مسکن خدا کے رہن کی جگہ ہے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کلیسیا کی طرف ایک واضح اشارہ ہے، اور ہر چیز خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کتاب کے ورقوں میں بھی میرے لیے لکھا گیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ بائبل کا محور مسیح ہے، لہٰذا بنیادی طور پر خیمہ مسیح کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ کیا مسیح خیمہ ہے؟ جی، یوحنا 1:14 میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگایا۔ یہاں یہ خیمہ جو خالص سفید کتانی کپڑے سے لپٹا ہوا ہے، یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے جو کاملیت سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح سے کامل ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی ناپاکی نہیں تھی اور وہ ہر طرح کی برائی اور گستاخی سے بالکل پاک تھا۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کا جلال نظر آئے گا، اس لیے کہ سارا خیمہ اجتماع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہماری توجہ دلائی،
ہم یہاں ایک کھڑے ہوئے خیمے کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یوحنا کے پہلے باب کی 14ویں تا 18ویں آیت تک ایک حقیقی خیمے کو آدمی کے درمیان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان ایسا رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم نے 34ویں آیت میں دیکھا تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا ان کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، لیکن اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ آپ نے کہا کہ ابر خدا کی موجودگی اور اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، برائے مہربانی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں خدا کے ساتھ اس قوم کے تعلق کے بارے میں کچھ بتائیں، جلال کے ظاہر ہونے اور اس کے چلے جانے کے درمیان، جلال کے واپس آنے اور مستقبل میں اس قوم کے ساتھ جلال کے تعلق کے بارے میں اور قوم کے جلال کے بارے میں۔ یہاں پر ہم وہ مرحلہ دیکھتے ہیں جب وہ جلال اس قوم پر ظاہر ہوا، اور پہلا مرحلہ جب خیمے کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا خداوند کا ابر خیمہ پر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا، لیکن دوسری مرتبہ ہم تواریخ کی کتاب میں اس کو دیکھتے ہیں جب سلیمان ہیکل کی تقدیس کرتا ہے، اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ہیکل میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ خدا کا جلال ہیکل میں موجود تھا اور وہ اس سے معمور تھی۔ لیکن تیسری بار جو ہوا وہ پچھلے دونوں واقعات سے زیادہ حیرت انگیز تھا۔ موسیٰ کے دنوں میں خیمہ تھا، لیکن سلیمان کے دور میں عظیم الشان ہیکل تھی، لیکن ابن آدم کے وقت مسیح کے دنوں میں وہاں پر ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ لوکا کے دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ ہم نے یوحنا میں پڑھا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ متی 4 میں لکھا ہے، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑی روشنی چمکی، اور جو موت کے سایہ اور ملک میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی، ایک عظیم روشنی۔ اور جلال کے ان واقعات کے بعد وہاں پر ایک بڑی تباہی برپا ہوئی۔ موسیٰ کے دنوں میں انہوں نے اس کی عزت کا پاس نہ رکھا، اور جب وہ اس سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کی وہاں پر پوجا کی۔ مثال کے طور پر سیموئیل کے 4 باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ انتہائی درجے کے بت پرست تھے اور خدا نے انہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کا صندوق اپنے درمیان لے آئیں تاکہ وہ ہماری حفاظت ہمارے دشمنوں سے کرے اور ہم خدا کو مجبور کریں، لیکن خدا کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، اور فلسطی خدا کے صندوق کو گھر لے آئے۔ اور ایک عورت نے کہا کہ اسرائیل کی حشمت جاتی رہی اور پھر حشمت جاتی رہی۔ پہلے سیموئیل کے 4 باب میں حشمت جاتی رہی۔ یہاں جلال آیا، ہیکل سلیمانی کے لیے عظیم جلال، بلا شبہ ایک شاندار اور عظیم جلال، لیکن جب تک ہم حزقییل کی کتاب تک نہیں پہنچتے انتظار کیجیے، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا جلال ہیکل کو چھوڑ گیا اس سے پہلے کہ نبوکت نظر آتا اور ہیکل کو برباد کر دیتا۔ لیکن افسوس کہ جب مسیح آیا تو انہوں نے اس سے قبول نہ کیا، غیر قوموں کے ہاتھ بیچ ڈالا اور گناہگاروں میں مصلوب کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلال اٹھ گیا اور اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ گھر ویران ہو گیا تھا، تباہ اور برباد ہو گیا، اور تیتس نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس قوم کے ساتھ خدا کے جلال کی کہانی ابھی تک اس افسوسناک اختتام کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ لیکن ہم جلال کی واپسی کے لیے بہت ساری آیات پڑھتے ہیں، ابھی کے لیے 2 ہی کافی ہیں۔ پہلا یسایہ کا 4 باب جس میں لکھا ہے تمام جلال ایک سائبان ہوگا، لیکن میں اس کو یہاں پر ویسے ہی پڑھنا چاہوں گا جیسے اس کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، یسایہ 4:5، جس میں بہت خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے تمام جلال ایک سائبان ہے، نہ صرف سارا جلال ہیکل کو ڈھانپنے کے لیے واپس آئے گا بلکہ وہ ساری دنیا کو ڈھانکنے کے لیے واپس آئے گا، بالکل۔ اور یہاں پر دوسری آیت یہ ہے کہ جب ہم حبقوق کی کتاب کو پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کیونکہ جس طرح سمندر
پانی سے بھرا ہوا ہے، بالکل اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور یہ ہے جو یہ آیت یہاں پر دہرا رہی ہے، ایک بار نہیں بلکہ یہاں پر اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں، اور یہی سچ ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اڑتیسویں آیت میں، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے سفر میں دن کے وقت و مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ابر خدا کی موجودگی یا اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور آگ کس بات کو پیش کرتی ہے۔ ہم نے خدا کی پاکیزگی کے بارے میں جانا، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا پاک ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انہیں دن کے وقت ابر کی ضرورت تھی تاکہ اس پر سایہ ہو، لیکن انہیں رات کے وقت آگ کی ضرورت تھی تاکہ ان پر روشنی ہو۔ جیسے کہ پاک روح آیا تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق آیا۔ اگر وہ آیا تو ہمیں سائے کی ضرورت ہے اور ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، جو بہت ضروری ہے۔ وہ ہمیں رہنمائی اور روشنی بخشتا ہے، اور بے شک پاک روح ہم سب کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم خیمے کے ڈیزائن پر غور کریں گے۔ جب اس کی تقدیس ہو گئی اور اسے کھڑا کیا گیا اور خدا کا جلال آیا تمام چیزوں کے ساتھ، اور سارے قبیلے خیمے کے گرد جمع تھے۔ خیمہ اجتماع کا یہ منظر اسرائیل کے بیٹوں کے خیموں کے درمیان تھا، جبکہ وہ سوختنی قربانیوں کا اٹھتا ہوا دھواں مسلسل دیکھ رہے تھے، اور خدا ان سے راضی تھا، اور اس جگہ ابر کا چھا جانا اور رات میں آگ کا ستون جب وہ خیموں میں تھے، خدا ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ان کے لیے اس میں کیا پیغام تھا؟ خدا ان کا رکھوالا ہے اور ان سے پیار بھی کرتا ہے، اور اس سے ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا پاک ہے اور ہمارا زندہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اور اعزاز کے ساتھ چلنے والی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے؟ جی ہاں، ہمیں ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسی ذمہ داری بھی ہے جو اس حق کو متوازن کرتی ہے؟ بے شک ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر 2 یا 3 خداوند کے نام سے جمع ہوتے ہیں اور خدا ان کے درمیان ہوتا ہے، لیکن کیا اس سے ہم پر ایک پاکیزگی کی ذمہ داری نہیں صحیح۔ ہوتی؟ لہٰذا یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے حق کو جانیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ منصوبہ جسے خدا نے مکمل کیا ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو پوری شکل میں ابدیت میں آئے گی۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور خدا ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، خدا ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہم ہمیشہ سے انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح، لہٰذا لوگ جلال کے ابر کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ 3 چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ اول کہ خدا ان سے راضی ہے، جی، خدا ہمارے درمیان ہے، یہ ہے صحیح۔ شکائنہ امن، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کچھ اور بھی ہے جس کا تعلق سفر کے ساتھ ہے۔ ابر کے سفر میں ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سفر کے دوران لوگوں کی رہنمائی کرنے میں ابر کے کردار سے متعلق بتائیں، یہ کیا کہتا ہے اور یہ کس سے متعلق بات کرتا ہے؟ اگر ہم گنتی کی کتاب کے 9ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہے، اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا، یہاں پر ابر کے کردار کے متعلق بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا، ابر اس پر چھایا رہتا تھا، اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی، اور جب مسکن پہ سے ابر اٹھ جاتا تو اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ جا کر ابر ٹھہر جاتا وہیں پر بنی اسرائیل خیمہ لگاتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور اسی کے حکم سے خیمہ لگاتے تھے، اور جب تک مسکن پر ابر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے وہیں پر لگائے رہتے تھے۔ اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہ کرتے تھے، اور کبھی کبھی ابر چند دنوں تک مسکن پر رہتا، اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے لگائے رہتے، اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ نہ کرتے تھے۔
اور کبھی کبھی ابر صبح سے شام تک رہتا تھا، اور جب صبح کو ابر اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے، اور اگر وہ دن رات برابر رہتا اور جب اٹھتا تو تبھی کوچ کرتے تھے، اور اگر مسکن پر وہ ابر 1 مہینہ یا 1 ہفتہ رہتا تو وہ وہیں پر رہتے۔ وہ ابر سے جڑے ہوئے تھے۔ بے شک اگر ابر رک جاتا تو وہ بھی وہیں پر رک جاتے تھے۔ کب تک یہ پتہ نہیں۔ ہم خدا کی رہنمائی میں چل رہے ہیں اور کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اگر بادل اوپر چلے گئے تو سفر کریں گے، اگر نیچے آ گئے تو ہم رک جائیں گے۔ قدیم زمانے میں لوگ اس طرح سفر کیا کرتے تھے۔ یہ برکت کا نشان ہے جو ہمیں ملے گی۔ اس زمانے میں لوگ اسی طرح بادل کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ برکت کا ایک نشان ہے۔ آج زندگیاں روح کی رہنمائی میں کیسی ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں رومیو کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں ملتی ہے۔ اس لیے جتنے خدا کی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں وہی سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ رہنمائی کے معاملے میں یہ بڑی واضح بات ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ابر جو لوگوں کے درمیان تھا خدا کے راضی ہونے سے متعلق بتاتا ہے، جی، خدا کے رہنے اور رہنمائی سے صحیح، متعلق بتاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی واضح ہے کہ لوگ خود ابر سے وابستہ تھے، اس کے مخالف نہیں تھے۔ خدا ابر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے۔ بالکل، اکثر اوقات ہم اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فیصلے، منسٹریز، پروجیکٹس، اور پھر برکت مانگتے ہیں، لیکن وہ خدا ہی ہے جو کہے کہ دائیں جا تو ہمیں دائیں جانا چاہیے۔ لیکن ہمیں انتخاب ایک کا کرنا چاہیے، یا خدا کی خدمت کا یا اپنے کاروبار کا۔ صحیح، خدمت سے ہی ہم خدا کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ جی بالکل، اور اس مطالعے سے ہم نے اور ہمارے آمین، ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب مہمانوں سے رائے ضرور۔ جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اور خروج کی پوری کتاب سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے لوگ ابر کی رہنمائی کے مطابق چلتے تھے، اگر وہ چلتا تو وہ چلتے، اگر وہ رکتا تو وہ رک جاتے۔ اب بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ جب خدا ہماری رہنمائی کرے تو ہم آگے بڑھیں، لیکن اس کے برعکس نہیں۔ خیمہ ہمیں مسیح سے متعلق بتاتا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ اپنے خیمے یعنی جسم کے ساتھ ہمارے درمیان رہا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے، شکریہ۔ عزیز ناظرین، خروج کی کتاب اس منظر کے ساتھ اختتام ہوئی، جلال کے منظر کے ساتھ۔ در حقیقت جلال اس وقت تک نہ اترا جب تک ہمارے خداوند سراپائے محبت یسوع مسیح نہ آئے، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یہ کوشش کرنا بھی بے سود ہے کہ ہم مسیح کے بغیر خدا کے سامنے کس دعا کے وسیلے یا پرستش کے ذریعے کھڑے ہوں اور خدا کے جلال کو تلاش کریں۔ مسیح واحد وسیلہ ہے جس سے ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا کو جاننے اور اس کے جلال میں مسرور رہنے کا واحد وسیلہ مسیح ہے۔ اگلی قسط میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اور نئے عہد نامے میں متی کی انجیل سے مطالعہ شروع کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔